अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से अब तक सूरह बकरा के रुकू नंबर 36 तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम रुकू नंबर 37 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रुकू में हमने अनबिया इकराम के दरमियान मर्तबों और उनके दर्जात और अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करना और इसके बारे में जाना था। इसके अलावा दीन इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद काफिर की बहस का वाक़या को पढ़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुर्दा को ज़िंदा फरमाने का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के सवाल पर परिंदों का ज़िंदा होना, ये भी हमने जाना था। इसके अलावा सदक़ात और फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने के आदाब और रियाकारों के तरीक़े और किन लोगों की इबादत के ज़ाया होने का ख़दशा है, इसके बारे में जाना था। अब हम आगे आयत नंबर 267 की तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तोय्यबाति मा कसब्तुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफ़िक़ू खर्च करो, मिन तोय्यबाति अपनी पाकीज़ा चीज़ों को, मा कसब्तुम जो कुछ कमाया तुमने, या उसमें से जो हमने निकाला। इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना है, अल्लाह के नाम पर हमें देना है ज़रूरतमंदों को। तो जो कुछ हमने कमाया है उसमें से अच्छी चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें, बेहतर चीज़ें, वो हमें अल्लाह की राह में खर्च करनी है। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का सवाब का ज़िक्र उसमें आया था और उसके खर्च करने के आदाब बताए थे। अब इस आयत में है कि ने जो कमाया हुआ माल है, जो पाक है, जो उम्दा है, हलाल है, तैयब माल है, उसमें से अच्छी चीज़ें के खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हराम कमाना तो हराम ही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो हलाल माल है उसमें से भी उम्दा चीज़ें जो आपको पसंद हो, उसमें से अल्लाह की राह में देना है। असबाब नज़ूल सफ़ा नंबर 82 में बयान है कि इस आयत का सबब बताया जा रहा है कि ये नाजिल क्यों हुई थी। हज़रत बरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नक़ल फरमाया है कि ये आयत अंसार के बारे में नाजिल हुई है। जब फसल पर खजूरों के फल काटते थे तो खजूरों के खोशे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सुतूनों के दरमियान बंधी हुई रस्सी पर लाके लटका दिया करते थे, जिसमें से फ़ुक़राए मुहाजिरीन खाना खा लिया करते थे और उसमें सूखे हुए खोशे भी होते थे जिनको वो खाते थे। तो यहाँ पर इरशाद फरमाया जा रहा है कि तुम अपनी रद्दी चीज़ें, यानी कि जो तुम्हें सही ना लगे, बेकार हों, ख़राब समझते हो, उसमें से खर्च करने का इरादा नहीं करना। आगे फरमाया जा रहा है व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दी, व मिम्मा और उसमें से जो हमने निकाला तुम्हारे लिए, अखरजना हमने निकाला, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी ज़मीन में से। अच्छा, यहाँ पे अब बात को ये समझना है कि ज़मीन में से जो भी नबातात बाहर आ रहे हैं तो इनका पैदा करने वाला कौन है? बेशक रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला है। खेतों के अंदर हमने जो भी मेहनत की है, हल चलाया है, बीज डाले हैं, ये सब तो हमारे इख्तियार में है, लेकिन इसका फसल का उगाना, उसका बीज का जो अंधेरे में है, जो तारीकी में मट्टी में पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना वो हमारे इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ़ अल्लाह ही के हाथों में है। चुनाचे फरमाया जा रहा है कि जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला है उसमें से हमारी राह में खर्च करो। आगे फरमाया जा रहा है वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और मत इरादा करो रद्दी चीज़ों का कि इसमें से खर्च करो। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए रद्दी चीज़ें, बेकार चीज़ें, ख़राब नाकारा माल जो होता है वो छांटने की कोशिश करने लगें।
مثلاً کوئی بھی ہم جیسے پرانے کپڑے کسی کو دے رہے ہیں، کسی کی مدد کرنی ہے، جیسے ابھی ہمارے سیلاب زدگان کے لیے ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل پرانے پھٹے پرانے جو آپ کے یوز لیس ہیں وہ چیزیں آپ نکال کے وہ دے رہے ہیں، تو وہ اللہ کو پسند اتنا مال نہیں آئے گا۔ جو آپ کی پسندیدہ، جو آپ پہنتے ہوں، جو آپ کے لیے کارآمد ہو، وہی چیز سوچیں کہ دوسرے کے لیے بھی وہ کارآمد ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کو اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ مثلاً بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، ان کے جو گلے ہوتے ہیں، اب اس میں سے زکوٰۃ کے لیے بھیڑیں اور بکریاں نکالنی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، یا کسی میں کوئی نقص ہے تو ان کو نکال کر آپ نے گنتی پوری کر دی کہ بھائی میں نے تو اس طرح اس کا عشر نکال دیا ہے۔ تو اس طرح سے نکالنا یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گندم کے جس حصے پہ بارش اگر پڑ جاتی ہے تو اس حصے کو نکال دو۔ تو یہاں پہ یہی بات بتایا جا رہا ہے تیمم کے بارے میں کہ قصد کرنا اور ارادہ کرنے کے کہ تم ارادہ اچھا کرو۔ ارادہ تمہارا، اللہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پہچانتے ہیں، ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم نے خبیث چیزیں، خراب چیزیں نکالی تو اس کا اجر ہمارا پھر نہیں ملے گا۔ وہی ہوگا کہ ہم جب آخرت میں کھڑے ہوں گے تو ہماری پوٹلی بالکل عبادات والی نیک اعمال کی وہ خالی ہوگی، اس میں سے اعمال ہمارے ضائع نہ ہو جائیں خدا نخواستہ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں، یعنی ہم لوگ اگر اللہ کی راہ میں گھٹیا مال خرچ کرنے کو تیار ہو رہے ہیں، لیکن جب ہمارا خدا نخواستہ جب ہم کبھی محتاج ہو جائیں یا ہمیں ضرورت پڑ جائے اور کوئی ہم کو کوئی ایسی چیز، خراب چیز دے، تو کیا ہم اس کو لینے کو تیار ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہم جب کسی کے برے حالات میں کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو جو اچھی چیز ہے، جو احسن چیز ہے، جو عمدہ چیز ہے، وہی چیز کسی کو دیں۔ کیونکہ اس میں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی خراب چیزیں دیں، گھٹیا مال دیا ہے، تو وہ ہم اس کو اس وقت فی الحال قبول کر لیں گے، چلو بھائی ٹھیک ہے، آنکھیں میچ لو، یہ سمجھ لو کہ بھائی اس آدمی سے اس سے زیادہ اچھا مال کی توقع نہیں ہے، تو جو بھی آ رہا ہے چلو رکھ لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ مسامحت کی والی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ اللہ کی رضا آ رہی ہے، اس کی رغبت ہے، دل کی خوشی ہے کہ آپ اپنی اللہ کی رضا کے خاطر، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے خاطر آپ اچھی چیزوں کو دیجیے۔ اور ہم اسی چیز کو ظاہر بات ہے یہ سوچیں گے کہ ہم کسی سے بری چیزیں ہم نہیں لے سکتے ہیں، ہمیں وہ چیز نہیں دل خوش ہوگا کہ ہم کسی سے بری چیزیں لے کے ہم استعمال کریں، تو اسی طرح یہ سوچنا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اچھی چیزیں دیں۔ آیت کے ختام میں فرمایا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی حاجت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں اس سے ہم خود اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کے عطا فرمانے پر وہ جو مستحق حمد ہے، وہ جو مستحق شکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اسی میں سے خرچ کرنے کو افضلیت دیں۔ یعنی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عمدہ چیز کو اگر قبول فرما لیتے ہیں تو اس کا بدل، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف جو کر رہے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں ہم کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا ہی ہوتا ہے جس میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ہمارے آخرت میں ہمارے انشاءاللہ درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو ہمارے نیک عمل کو وہ قبولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت از خود اپنی ذات میں محمود ہیں۔ اللہ پاک کو کسی کے حمد کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور حکم دیتا ہے تمہیں فحش کاموں کا۔ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شیطان جو ہے اس کے بہکاوے میں اور اس کے ڈرانے میں بالکل نہیں آنا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا اور یوں کہے گا کہ صدقہ دو گی تو مال کم ہو جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی، یا یوں بھی ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ اپنی کل کی ضرورت کے لیے مال کو بچا کے رکھو، بچوں کے کام آئے گا، اور اگر خرچ کرنے ہی لگے ہو تو پھر گھٹیا مال میں سے خرچ کرو۔ وہ ہمیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔
ہمیں اس چیز پہ اعتماد کرنا ہے کہ ہماری ساری حاجتیں جو آج بھی پوری کر رہا ہے وہی انشاءاللہ پاک پروردگار کل بھی پوری کرے گا۔ یہ شیطان جو ہے یہ ہمیں بخل پر ابھارتا ہے، ہمیں بے حیائی کے کاموں پہ اس کو کرنے کی ترغیب دیتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، تو اس کے کہنے میں ہرگز نہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ فضلا، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدے جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ہمیں بے حیائی کے کاموں سے رکنا ہے، گناہوں کی جو ترغیب شیطان دے رہا ہے اس کے کہنے میں نہیں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تھوڑا سا دو گے تو وہاں آخرت میں بہت ملے گا، اس کا اجر و ثواب بڑھ کر ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہ ہوگا، نمبر 2 جس کسی بندے پر ظلم کیا گیا اور وہ اس نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو ضرور عزت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لیے ضرور تنگ دستی کا دروازہ کھل جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی اسے خوب زیادہ خیر عطا کی گئی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جن کا سمجھنا ہر عام شخص کے لیے بات ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک تو ہوتا ہے چیزوں کا ظاہر ہونا اور ایک ہوتا ہے چیزوں کا باطن۔ تو جو حکمت سے نظر آتا ہے وہ ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کسی شے کی حقیقت کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ جس شخص پر کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیاں ہو جاتی ہے وہ حکیم ہے، اور حکمت جو ہے اصل میں انسان کی عقل اور اس کی شعور کی پختگی کا نام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عقل و فہم اور شعور کی پختگی کو عطا فرما دیتے ہیں، اور یہی حکمتیں ہیں، اس سے بڑا خیر کا خزانہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہے نوازتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک صرف 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کے کاموں میں خوب زیادہ خرچ کرنے پہ اسے مسلط فرما دیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کے ختم پر فرما رہے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ اولو الالباب ہیں، یعنی کہ عقل مند ہیں۔ دنیا پر ریچھ گئے، اپنا سارا جو اپنی جو عقل تھی، اپنی جو طاقت تھی، سب دنیا کمانے میں لگا دی، مال و زر، جائیداد، اثاثہ، بینک بیلنس، ان سب کے اوپر لگا دی۔ یہ لوگ اولو الالباب نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت الہی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے مال میں سے، دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو سنوارنے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو کچھ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو سو بلا شبہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں، صدقات، خیرات یا اللہ کے نام پہ جو بھی منت مان رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سب کو سب جانتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس میں دکھاوا، احسان اور ایذا، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ طیب مال، پاک مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خدائی وعدوں کے مطابق اعمال کے ثواب کی امید رکھنے کا حکم دینے کے بعد اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کوئی خرچ کرو گے، زیادہ کرو گے، دکھاوا کرو گے، پوشیدہ کرو گے، خرچ کرو گے یا کوئی نظر مانو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، وہ نیت اور عمل سب کو جاننے والے ہیں، اسی کے مطابق ہی ہم کو جزا ملے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ظلم ہے،
بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کو جو ہے گناہ کرنے والے کی جان پر وہ بہرحال ایک ظلم ہی ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار ہرگز نہیں ہے۔ ان تبدو صدقاتی فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے۔ خاص طور پہ زکوٰۃ کا یہاں معاملہ ہے، یہ تو اعلانیہ ہی ہونا چاہیے کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دے رہے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم جو دے رہے ہیں تو کم از کم کسی فقیر کا، کسی فقراء کا حق تو ادا ہو گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو صدقات نفلی ہیں اور کچھ صدقات واجب ہیں جو لازماً ہمیں کرنے ہیں، مثلاً زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس کے لیے کوئی لچک نہیں ہے، تخفیف نہیں ہے، اس میں کوئی بات کی آپ اس میں لچک نہیں دے سکتے، کمی نہیں کر سکتے، یہ دین کی حکمت ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں اس طرح رکھنا ہے کہ جو فرض عبادات ہیں جو اعلانیہ کی جاتی ہیں، یہ ان کو تو پورا کرنا سب کے سامنے بہت ہی ضروری ہے، جس میں شیطان یہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ لوگوں پہ کیا یہ اپنا تقویٰ دکھانا چاہ رہا ہے، روب ڈالنا چاہ رہا ہے۔ بھائی گھر میں پڑھ لیا کرو، داڑھی کیا تم اس لیے رکھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں بڑا متقی سمجھیں گے؟ یہ سب وسوسے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ جو چیز فرض ہے، واجب ہے، وہ اعلان کرنی ہے، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، جو نفلی عبادات ہیں جیسے صدقات نافلہ میں آتے ہیں کہ آپ نافل نماز چھپا کر ادا کریں، اور اس کا جو ہے نا، اس کا اظہار جو ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے نفلی عبادات کا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے صدقات کو چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں اس بات کو اس طرح سمجھنا ہے، کسی جگہ اگر فی سبیل اللہ کوئی کام ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا رواج وہاں پہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اس فریضے کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر خرچ کرنے کی طرف توجہ زیادہ مائل ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے دینے میں اور خرچ کو چھپا کر دینے سے زیادہ اس میں ثواب ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ عرش عظیم کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس دن جن 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانا، چونکہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتی یہ چیز، اس لیے کہا گیا ہے کہ چھپا کر خرچ کرنے کو زیادہ افضل اور بہتر بنا دیا گیا ہے۔ اس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ تم تنہائی میں چھپا کر دے دو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے تمام برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، وہ چھپی ہوئی، پوشیدہ، ظاہری، باطنی ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کوشش فرماتے تھے کہ اہل کفر کو کسی طرح حق کی دعوت دے دیں، لیکن جب وہ لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ان کو رنج ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت ایسی قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہیں، انہی میں سے ایک آیت کا ارادہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کام بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام جو ہے صرف راہ دکھانا ہے، صحیح بات بتانا ہے، حق کا قبول کرنا اور کرانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بس اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دی ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جو لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں ان سے ان کی خود پوچھ ہے،
اللہ پاک چاہیں تو ان کو ہدایت دے سکتے ہیں اور چاہیں تو نہیں دے سکتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وما تنفقوا من خیر فلی اور جو کچھ بھی اچھا مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہاری جانوں کے لیے ہے، یعنی کہ جو بھی اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں کو عطا کیا جائے گا، چاہے وہ 700 گنا دیں، 1400 گنا دیں یا اس سے بھی زیادہ دیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر ریاکاری کریں گے تو پھر اس میں اجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو شرک بن جائے گا، ظاہر دکھاوا کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھا مال وہ پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، جس سے بات یہی واضح ہو رہی ہے کہ تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 273 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، صدقات فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مال فی سبیل اللہ خرچ کن پہ کرنا ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے تھے، اور جہاں جہاں سے مطالبہ آتا تھا کہ وہ معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے تو ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا تبلیغ کے لیے۔ اگر وہ معاش کی اور سمجھ لیں ذریعہ معاش کی پیسوں کی جدوجہد میں لگ جاتے تو وہ تعلیم کیسے حاصل کرتے، دین کی خدمت کس طرح ہوتی، یہ دین آگے بڑھتا کیسے، تبلیغ کا کام رک جاتا۔ چاہیے ہم لوگوں میں سے جو اس کام کے لیے ہر وقت ہمتن گوش رہیں۔ پیٹ تو دیکھیں سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اولاد بھی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مہنگائی بھی سب کے لیے ہے، تو اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی زمین کے اندر گھوم پھر کے تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ دین کے کاموں میں اتنے لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنی چاہیے، ان کے پر خرچ کرنا چاہیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسماہم، سوال سے بچنے کے سبب انجان آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں پہچان لے گا ان کی نشانی سے، یعنی ان کے چہروں سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مخلوق کے خدا کے سامنے سوال نہیں کرتے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے انجان جو آدمی ہوتا ہے جو ان کے اندرونی حال کو جانتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مالدار ہے، اور جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں انہیں کمانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کر رہے ہیں دین الہی کے لیے، وہ کسی کے سامنے کوئی حاجت بھی نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا حال ان کا معلوم کرنا چاہیے، اور ان کو مالدار نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو مالدار ہیں اور ان کی اب بس ٹھیک ہے ان کا تو سب کام ہو رہا ہوگا۔ ایسے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خرچ کرنے والوں کی جگہ کو دیکھیں، ایسے حاجت مندوں کا پتہ لگائیں کہ کون لوگ ہیں، دراصل حقیقت میں یہی لوگ مسکین ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے آس پاس گھومتا پھرتا ہے، اسے ایک لقمہ اور 2 لقمے اور 1 کھجور اور 2 کھجوریں در بدر پھراتی ہیں، لیکن واقعی مسکین وہ ہے جسے اتنا بھی مقدور نہیں، یعنی اتنی قدرت نہیں جو اسے بے نیاز کر دے، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا تاکہ اس پر خرچ کر دیا جائے، اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بخاری شریف میں لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ یہاں ان لوگوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، جو ظاہری اثرات ان کے چہرے پہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے فرمایا کہ جو بھوک کی وجہ سے ان کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں، یہاں وہ لوگ مراد فرمائے گئے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جن لوگوں کے کپڑوں کا پھٹا پرانا ہونا یہاں پہ مراد ہے، تو یہی چیز ہے کہ اس کو انحصار اس چیز پہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کو خود ان کی نظروں سے، ان کی حالت سے، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اندازہ لگانا ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اچھا مال سو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے بات کہ یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا جو اللہ کے راہ میں
ہم خرچ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی خاموشی کے ساتھ چھپ کر احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے، عمدہ مال میں سے، پاک حلال مال میں سے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، سو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ الذین یاکلون، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان لپٹ کر مخبوط کر دے، من المس، مخبوط کر دے، دیوانہ بنا دے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید قیامت کا دن کا نقشہ ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ تو یہ ہوگا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں یہ سود خوروں کا بھی حال ایسے ہی ہوگا۔ اور اگر یہ نقشہ کسی نے دیکھنا ہے تو کبھی جا کے اسٹاک ایکسچینج میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور وہ نارمل انسان نظر نہیں آ رہے تھے، مخبوط الحواس لوگ لگ رہے ہوتے ہیں، دیوانے لگ رہے ہوتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جیسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے پیچھے کوئی گویا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں بات بتائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے پیٹ بیوت یعنی گھروں کی طرح سے ہوں گے، پھولے ہوئے، اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو جو سود خور لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ یہاں پہ انہی کی پریشانی اور حیرانی کا تصور بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل ایسا ہوگا جیسے ان کو شیطان لپٹ گیا ہے، یا ان کو کوئی ایسی مصیبت ایسی پڑ گئی ہے کہ وہ پیسوں کے اندر حرام کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور ہمیشہ حرام ہی رہے گا۔ جب سے یہ بینکوں کا نظام جاری ہوا ہے، لوگوں کو سود لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب تک وہ سود نہ کھائیں ان کے نفس کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ملک میں اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز سے بچ ہی نہیں پا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ہر کام میں، ہر چیز میں ہم پہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر سود لیا جا رہا ہے، اور ہم مطلب اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی چیز کو، سودی کاروبار کو بھی روکا جا رہا ہے۔ بہت سی جو قومیں نیچے آ رہی ہیں، وہ اس میں یہی چیز ہے کہ سودی کاروبار کو عروج پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح سے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 روپے کا مال خریدا ہے اور اس نے 110 روپے میں اس کو بیچ دیا ہے، تو جو 10 روپے بچے ہیں یہ ربا ہے، یعنی کہ یہ منافع ہے جو کہ جائز ہے۔ لیکن اگر 100 روپے کسی کو دیے، قرض دیے، کسی کو تجارت میں لگانے کے لیے دیے، اور واپس اس نے 110 لے رہا ہے وہ، تو یہ ربا ہے، یہ ہے سود۔ اور یہ حرام کیوں ہے؟ یہ اسی لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس میں آپ جو 10 روپے زائد لے رہے ہیں، یہ آپ کی اسی کمٹمنٹ پہلے سے نہیں ہوئی تھی، آپ نے پہلے سے بات نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے جس وقت سے لے رہے ہیں اس کا اگر دیر سویر ہو رہی ہے اس کا قرض کا واپس کرنے میں، تو جو آپ اس سے ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں تو یہ چیز سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، یعنی کہ تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا جو ہے سود کو، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کا لین دین بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے سود کے متعلق ہر شخص پہ لعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس کا لکھا پڑھی کرنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو انسان کھا لے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے، تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے اپنے ماں کے ساتھ برا کام کیا ہو، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کو اللہ کی طرف سے اس کو نصیحت مل گئی، اس کو حق بات کا پتہ چل گیا، سچی بات کا پتہ چل گیا اور اس نے توبہ کر لی، تو اس کا معاملہ جو ہے صرف اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اس نے اگر سچی دل سے توبہ کی ہے تو اس کے ہاں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی ہے تو وہ باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے سے لے چکا ہوگا وہ اس کا ہے، یعنی کہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہے گا جو اس نے جو گناہ سے توبہ سے پہلے جو اس نے مال کمایا تھا اس کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو چلو واپس کرو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے گمان یہی ہے کہ اگر سچی توبہ کی گئی ہے اور سود کو جس نے حلال بنا لیا تو وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے والے، اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن جس نے سود کو حرام سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا اور آئندہ بالکل بھی نہ لینے کی اس نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ پچھلے سود پہ سرزنش نہیں کریں گے، اس کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو شخص پھر عود کر لے یعنی نصیحت آ جانے کے بعد دوبارہ کر لے، سو یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ سود اور صدقات کے بارے میں ایک بہت عظیم فرق بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، دگنا تگنا اور ناجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ وہ زیادہ بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اس میں، اور سود کے مال کو اللہ تعالیٰ بے برکت کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے تو اس کا انجام کمی کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی سود جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی بربادی کی طرف آئے گا۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی بتائی جا رہی ہے کہ شرح سود اگر بڑھاتے ہیں تو اس سے بے روزگاری بھی بڑھتی ہے، اور جتنا زیادہ انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اس سے معیشت بالکل ختم ہوتی ہے، تباہی اس میں پوشیدہ ہے، اور اس کا اثرات کس طرح ایک دم سے پتہ نہیں چلتے ہیں، بلکہ اس کا آہستہ آہستہ بربادی کی طرف آتے ہیں۔ بڑے بڑے بینکوں کو دیوالیہ ہو جاتا ہے، اور ہم نے بہت سے ملکوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ نیوز میں سنتے ہیں کہ کوریا کا حشر ہو گیا، روس کا جو حشر ہوا، یہ سب پوری دنیا کے لیے باعث عبرت ہے۔ سودی معیشت، سودی معاملہ یہ ایک شیش محل کی طرح تو نظر آتا ہے کہ اس میں اگر ایک پتھر آ کے لگے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس کے برعکس معاملہ صدقات کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، بربادی کی طرف لیتے آتے ہیں، اور صدقات کو الحمدللہ انشاءاللہ آخرت میں ہم سب سے زیادہ جو اجر دیکھیں گے وہ صدقات کا ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے کا توشہ بنے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص سود کی حرامی چیز کا اس کا قائل نہیں ہے، مان نہیں رہا ہے، اس کو حلال سمجھ کے اختیار کر رہا ہے، کفر کے راستے پہ پڑا ہوا ہے، سود کھا کھا کر اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غیظ و غضب اپنا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں جو کہ ناشکرے ہیں اور اللہ کے حق بات پتہ چلنے کے بعد نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہیں اور گناہ میں مستقل پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، سو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر مومنوں، نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب بروز قیامت جو لوگ یہ عمال کریں گے ان پہ نہ خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، برخلاف اس کے کہ جو سود لے رہے ہیں کہ وہاں وہ دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، مقبوط الحواس ہوں گے، بالکل باولوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جو مال وہ دنیا میں چھوڑ کر گئے ہوں گے وہاں ان اموال حاصل کرنے والوں کے لیے اور خرچ کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے، یہاں ایک بات کلیئر ہے کہ نیک اعمال میں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا 100% لازم ہے۔ اول تو مال جو حرام ہے وہ نیک کاموں میں پیسے کر خرچ کر رہے ہیں تو وہ خرچ آخر کے دنوں میں اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، اور جب کہ کوئی نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقات ادا کر رہے ہیں حلال مال سے، تو وہ وہاں آخرت کے دنوں میں آخرت میں آرام سے ہوں گے، چین سے ہوں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کو غم ہوگا۔ سود خوروں کا برا حال ہوگا۔ یہاں پہ اگلی آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ یعنی آج ہی فیصلہ کر لو کہ جو کچھ تم نے اگر کسی کو قرض دیا تھا تو اس کا اب سود نہیں لینا، اس کو چھوڑ دینا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تم اگر باقی مومن ہو تو اب سود نہیں لینا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم نہ کرو تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ سود خوری سے باز نہ آنے پہ یہ الٹیمیٹم یہاں دیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی اور گناہ کرنے پہ یہ بات نہیں آئی ہے، یہ واحد گناہ ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ سود خوروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت کا جو سبب نزول کا سبب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے 4 آدمی تھے جو آپس میں بھائی تھے، بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے، یعنی وہ سود پر قرضہ دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا، یعنی طائف اسلامی علاقے میں داخل ہو گیا، تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ قصہ حضرت عطاء بن اسید کی خدمت میں پیش ہوا، جو مکہ معظمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں پہ حاکم مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سودی مال بہت زیادہ تھا۔ آیت شریفہ سن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ اس آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی اصل مال واپس لے سکتے ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کو سن لو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے مقابلے کی کہاں طاقت ہے، کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا، نعوذ باللہ، ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو اس آیت کے سبب نزول سے ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے بات کہ جو شخص کوئی مسلمان جب ہے تو وہ سود پر قرضے اگر دے رکھے ہیں تو بہت سے سود وصول بھی کر رکھے ہیں انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ نہ نکال لیں کہ سود جو میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لیے حلال ہے، باقی سود چھوڑ دیتا ہوں اور اصل مال لے لیتا ہوں۔ اس میں یہی بات ہے کہ آپ اب جو آپ کا پچھلا تھا بس اس کی اصل رقم لے لیجئے اور سود کو بالکل ترک کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ بینکوں میں جو رقم رکھ کے لوگ سود کو لیتے ہیں یہ سخت حرام ہے، اور اس کا نام دے دیتے ہیں نفع۔ توبہ کریں، وہاں سے اپنا اصلی مال لے لیں۔ نام رکھنے سے، سود کو نفع کہنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ جو لوگ سود کا نام نفع رکھ رہے ہیں اور پھر سود لیتے رہتے ہیں، یہ انہی کے لیے بات آ رہی ہے کہ جن کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ یہ سلسلہ بینکوں میں چل رہا ہے اور ہم سب اس میں ملوث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو سودی مال سے پناہ میں رکھے اپنے۔ آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے آسودہ ہو جانے تک۔
اس آیت میں تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب تک مال اس کے پاس میسر نہ آ جائے، اس کے پاس موجود نہ ہو، تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اس پر صدقہ کر دو، یعنی اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں لوٹا سکتا، تو اپنا قرض بالکل معاف کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ بات اس طرح سمجھنی ہے کہ اگر کوئی بھائی ہے، وہ غریب ہے اور اس کو آپ نے قرضہ دیا تھا، اس پر کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہیں، تو باقی جو سود تھا اس کو چھوڑا ہی ہے، تو اپنا صرف اصل مال وہ بھی اس کو بخش دیا، تو یہ انفاق میں آئے گا، اور یہ ہے اللہ کو پسندیدہ قرضہ حسنہ، اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ یعنی اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمیں جو بچت ہے، ہماری زائد رقم ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے دیے ہوئے مال ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، تو اس کو اگر فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا ہے، تو اس کو قرضے کے طور پر، ہم قرض حسنہ کے طور پہ، صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اگر کسی بھائی کا کوئی کاروبار رک گیا ہے، تو اگر ہم اس کو قرض دے دیں کہ اس کا کاروبار چل پڑے، پھر وہ اگر ہماری اصل رقم اس کو ہمیں واپس کر دے، تو یہ قرض حسنہ ہے، اور اس کا درجہ جو ہے وہ انفاق میں آتا ہے، اور یہ کمتر درجہ ہے۔ تیسرا درجہ آتا ہے مضاربت کا، جو جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ خسیس ہے، تو چلو بھائی اپنا سرمایہ جو ہے اپنے بھائی کو کچھ مضاربت پہ دے دو۔ مضاربت کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ مضاربت یہ ہے کہ رقم تو ہماری ہوگی لیکن کام وہ بھائی کرے گا۔ اگر بچت ہو گئی تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور اگر نقصان ہو گیا تو وہ پورا کا پورا اسی کا ہوگا۔ قرض معاف کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس میں یہ بات بتایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قرض دار کا قرضہ معاف کرنے میں بھی وہی برکات حاصل ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا۔ قرضے وصول کرنے پہ جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے، ان میں سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کر دینا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر کر دے۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ جل شانہ نے اسے درگزر فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کسی نے تنگ دست کو مہلت دی یا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں لوٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف۔ اس آیت میں سود اور قرض کے احکام بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی حاضری کی طرف متوجہ دلا رہے ہیں کہ یوم الحساب کی حاضری کا مراقبہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس دن ہر شخص اپنے پورے اعمال کی فہرست پر غور کر رہا ہوگا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پا رہا ہوگا۔ ہر شخص کو، ہر ذی نفس کو فکر آخرت ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا، یعنی اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب فکر آخرت ہوگی، موت کا وقت ہو جائے گا، ہمارے سامنے تمام ہمارے اعمال کا حالات ہمارے سامنے ہوں گے، تو اس چیز کا، اس وقت کے گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اس وقت کی ذلت سے بچنے کے لیے اگر ابھی سے ہی ہم ہر حرام مال کو، ہر حرام کام کو بآسانی چھوڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اپنے اعمال لے کے، تو ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم کو بس یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہوئی ہے، تو اس مہلت سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم سب دین سے دوری میں پڑے ہوئے ہیں، جانتے ہوئے بھی اس فانی دنیا کو منانے میں، لوگوں کے نالا ہونے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ جس نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہی اس کا پھل پائے گا۔ اچھے اعمال ہیں، اچھا پھل ملے گا، برے اعمال ہیں، اس کا عذاب جھیلنا ہے۔ بس اب ہم یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 38 الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے۔
اور آج ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ میں ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ہم کو معاف فرمائیے، درگزر کا معاملہ کیجیے گا، ہماری اس کو بخشش کا سامان بنا دیجیے، ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب اور تمام سننے والوں کو اس کا ثواب پہنچائیے، کل مسلمین، کل مسلمات، تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔